सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो वहदुल शरीक है, ना कोई सानी ना कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़रमन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। माह रजबुल मुरज्जब को खुश आमदेद, इसकी बरकतों को, नेमतों को, सादतों को, मोहलतों को खुश आमदेद। और परवरदिगार से इस दुआ के साथ कि परवरदिगार रजब और शाबान को हमारे लिए बाइस बरकत बना और हमें एहतमाम करने वाला बना इसके ज़रिए रमज़ानुल करीम का। रब ताला ने ये नेमत हमें अता फरमाई है। रजब के हवाले से कल भी गुफ्तगू हुई है और इंशाअल्लाह जिस तरह से ये दिन आगे बढ़ रहे हैं, रजब की फजीलतें, नेमतें, सादतें पहर पहर और सहर सहर आपके सामने रखते रहेंगे। हमने इस रजबुल मुरज्जब में बहुत सारी नशिस्तें सजानी हैं, ये बाइस बरकत है। और जब इस बाइस बरकत महीने का जिक्र हो ही रहा है तो फिर मैं उन लोगों का भी जिक्र करूं जो इस महीने में तशरीफ़ लाए और इस महीने की तरह अपनी खिदमात अंजाम दी, नेमतों का नुज़ूल हुआ, रहमतों की तकसीम हुई और मुबल्लिग़ इस्लाम बनकर अपनी ज़िंदगानी गुजारते रहे। जब मैं इस फहरिस्त को तलाश करता हूँ, मेरे सामने रजबुल मुरज्जब की तारीख़ों में बड़ी नुमाया तारीख़ें आती हैं। सबसे पहले तो मैं आगाज़ करूँगा हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर, आप पे हमारा सलाम हो। यकम रजबुल मुरज्जब को आपकी विलादत से मंसूब रखा जाता है। ये इंतहाई बाइस बरकत दिन होगा इस हवाले से कि सादात में से, इंतहाई मोहतरम कबीले में से, इंतहाई आला निस्बत में से एक शख्स तशरीफ़ ला रहे हैं जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फ़र्जंद हैं। और आप देखिएगा कि हमारी ख़ास तवज्जुहात पूरा महीना इस सिलसिले में रहेंगी। मुख्तलिफ़ उन्वानात के ऊपर हज़रत ही से रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तसव्वुफ़ के एक ख़ास पहराए में हम कदम रखते हैं जहाँ हम बात करते हैं सुल्तानुल हिंद की और हम बात करते हैं ख्वाजगान की, ख्वाजा गरीब नवाज़ की, ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, कि जो आलिम भी हैं, फ़लसफ़ी भी हैं, जो सूफ़ी भी हैं, ज़ाहिद भी हैं, मुबल्लिग़ भी हैं। और फिर अजमेर में मौजूद ये शख्सियत सिलसिला चिश्तिया के मोहर रखने वाले, बुनियाद रखने वाले और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले हैं कि जिसमें आगे जाके ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जैसी बुज़ुर्ग शख्सियात भी तशरीफ़ लाईं। ख्वाजा अमीर खुसरो जैसे लोग भी इसमें नुमाया नज़र आते हैं। और आप देखिए कि ये शख्सियत किस तरह से सिस्तान में पैदा होने के बाद, उस खित्ते में अपनी तदरीसी अमल से गुजरने के बाद तबलीग दीन के लिए हिंदुस्तान में कदम रखते हैं और इंतहाई खूबसूरत और मुबारक कदम है। ये अजमेर है और अजमेर की नगरी के भी आप शहंशाह हैं। हिंदुस्तान में भी आपका डंका बजता है। ख्वाजा साहब को इंतहाई मालूम तारीख के मुताबिक हर शख्स, हर कसो नाकिस, यहाँ तक कि संस्कृत और सनातन धर्म की तारीख में भी इंतहाई मोतबर सूफ़ी वलीउल्लाह और ऐसा शख्स जो बुज़ुर्ग है अपनी इबादात, अपने अस्कार और अपने अवाम, अपनी अखलाक, अपने अवामिल के तहत। आपको ज़ाहिर इस खासे का भी हामिल माना जाता है कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की तबलीग इस तरह से फरमाई कि बेशुमार लोग आपके हाथ के ऊपर कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए। कलमा उन्होंने पढ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यहाँ तक कि जब आपने दुश्मनाने दीन का सामना उस अंदाज में किया कि जब आपके नाक़िद आपके ऊपर एतराज़ उठाते थे, अल्लाह ने आपको वो भी ताकत अता फरमाई कि आपने अपने अखलाक, किरदार से करामतें दिखाई और जहाँ ज़रूरत पड़ी उन ज़ाहिर करामतों की, वहाँ वो करामतें भी आपसे सरज़द हुई और आपने ज़ाहिर उसका इजहार फरमाया। खुदा का बड़ा शुक्र है कि आज हम ख्वाजा ख्वाजगान की विलादत का जिक्र करेंगे, आपकी ज़िंदगानी का जिक्र करेंगे, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है दीन इस्लाम में ख़ास तौर से इस खत्ते में उसका जिक्र करेंगे और इस जिक्र के ज़रिए आज नशिस्त को आगे बढ़ाएंगे। आज की इस नशिस्त में तशरीफ़ फरमाएँ आलम इस्लाम के इंतहाई काबिल सताइश, काबिल दीद, काबिल फ़हम, काबिल समात आलिम दीन, आप मुफ़क्किर भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब से इस्तफ़सार करूँगा, ख्वाजा साहब की शख्सियत पे अगर हम निगाह डालें, आप किस हैसियत के हामिल हैं, क्या कद है और किस अंदाज से आपने तबलीग फरमाई है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई उवैस रब्बानी साहब शुक्रिया। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ मुंतखब बंदे ऐसे होते हैं
جن کا ہاتھ نبض کائنات پر ہوتا ہے اور وہ اللہ کی عطا سے کائنات کے نظام کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے نظام کے نفاذ کے لیے کائنات کے نظام کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ انہی میں ایک برگزیدہ شخصیت حضرت خواجہ خواجگاں عطائے رسول نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ سیستان یا سجستان یہ دو نام ہیں، یہاں 537 ہجری میں حضرت سید غیاث الدین کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اور آپ ذرا دیکھیے کہ ابتدائی تعلیم و تربیت کا انتظام۔ اویس ربانی صاحب، بچہ عام گھر میں پیدا ہو نا تو عام بات ہوتی ہے، لیکن جب بچہ خاص گھر میں پیدا ہو تو خاص بات ہوتی ہے۔ صحیح۔ عطا اللہ کی ہے اولاد، لیکن سیدوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب سادات کی نظر اس پر ہوتی ہے تو پھر وہ نور علی نور کا معاملہ ہوتا ہے۔ ماں بھی سیدہ، باپ بھی سید، اور پھر خاندان اتنا عرفہ و اعلیٰ جن کی عظمتیں اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس خاندان میں پیدا ہونے والا یہ بچہ جب تربیت کے مراحل طے کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ آپ ہندوستان چلے جائیں۔ اچھا۔ اور آپ یہاں لاہور میں داتا صاحب کے ہاں تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور مشہور بات ہے کہ آپ نے وہاں پہ چلہ کیا اور جاتے جاتے داتا کی عظمتوں کو بھی بیان کیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ راہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ تو یہ کہنے کے بعد وہ اس خطے میں پہنچے جہاں کفر تھا، جہاں بت پرستی تھی، جہاں شرک عام تھا۔ مجھے یہ کہنے دیجئے، بڑے دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں، ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے نبی بن کر نہیں، نبی کا غلام بن کر کام نبی علیہ السلام والا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں نبی علیہ السلام والا کام؟ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو مکہ مکرمہ کا کیا ماحول تھا؟ کفر تھا، بت پرستی تھی، کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، لوگ بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو یہی کچھ تو ہندوستان میں ہو رہا تھا۔ وہاں اللہ کے نبی نے بت پرستی کو شکست دی، اور یہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے نبی کی عطا سے، اللہ کے کرم سے ہندوستان میں آ کر شرک کو، بت پرستی کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکا۔ اور یہ آپ نے تلوار چلا کر نہیں کیا، یہ آپ نے محبت کے جام پلا کر کیا ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے ہیں تو آپ اس ماحول کے اندر رہ کر کبھی آپ اللہ کے جام ان کو قوالی کے رنگ میں پھیلاتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ اپنی نشست میں بلا کر ان پر وہ رنگ چڑھاتے ہیں۔ ہندو آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ رسول کی بات تو کریں گے، لیکن پہلے تم ادھر ذرا بیٹھ جاؤ کونے میں اور کہو آج اس نشست میں اسی مقام پر 500 مرتبہ یا علی یا علی یا علی، یہ نعرے لگواتے، اور پھر اس کے بعد اسے اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے نا وہ راغب کرتے کہ عبادت ہم نے اللہ کی کرنی ہے، جبین ہم نے اللہ کے سامنے جھکانی ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ جناب لوگوں کو مسلمان کیا۔ آج تو بدقسمتی یہ ہے کہ تصوف کو لوگ سمجھتے ہی نہیں سرے سے، نابلد ہیں، اور وہ آدمی جس شعبے کا ماہر نہیں، وہ اس میں اگر آ کر اپنا اٹکل بچیاں کرے گا اور وہ ٹانگ اڑائے گا تو وہ کیا پائے گا؟ یعنی اگر میں انجینئرنگ کے شعبے کو نہیں سمجھتا اور میں آپ کے سامنے ٹی وی پر بیٹھ کے درس دینا شروع کر دوں کہ جناب یہ بلڈنگ میں یہ خامی ہے، یوں بننی چاہیے، لوگ کہیں گے مولوی صاحب اپنا کام کیجئے۔ اسی طریقے سے تصوف باقاعدہ ایک علم ہے، اور یہ لوگوں کے دلوں میں، دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ایک بات ارشاد فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ جو بری نظر ہے نا، یہ بری نظر لگتی ہے۔ حضور کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو نظر بد ہے نا، یہ جوان کو موت کے گھڑے میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو جب ہمارا بری نظر پر نبی کے فرمان کے مطابق عمل ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ جناب بری نظر لگتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اچھی نظر نہیں لگتی؟ جب اللہ کا کوئی ولی
اپنی نظر کسی کے قلب پر ڈالتا ہے تو وہ قلب کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو آپ تلاوت کریں تو قرآن خود کہتا ہے کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں وہ زیادہ تم ایمانہ، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کا ولی یہی کام تو کرتا ہے، دل کے اندر تلاطم پیدا کرتا ہے، دل کی حالت کو بدلتا ہے۔ وہ جو کفر کی دلالت میں گرے ہوئے لوگ تھے، وہ جو بتوں کے سامنے جبین نیاز جھکانے والے تھے، وہ جو جادوگروں پر ایمان رکھتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی نے ان کو وہاں سے اٹھا کر رحمان کے در پر لا کر رکھ دیا۔ اور اویس بھائی مجھے چلتے چلتے یہ جملہ کہنے دیجئے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ولی اپنا بناتا ہے۔ نہیں صاحب، ولی اپنا نہیں بناتا، ولی بندوں کو اللہ کا بناتا ہے، اور اللہ بندوں کی زبان پر اپنے ولی کو تابندہ کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت یہ نظام ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور خواجہ پاک نے، آپ لوگ کہتے ہیں 90 لاکھ، نہیں بھائی ہم کیوں مانے 90 لاکھ؟ کہنے والوں کو اللہ مبارک کرے، حضرت خواجہ صاحب نے 90,000 مان لیتے ہیں جی۔ 90,000 مسلمان کرنا کوئی آسان کام ہے؟ 90,000 لوگوں کو نہ صرف مسلمان کیا بلکہ ان کا اہتمام و انصرام بھی کیا۔ آج بھی جیسے آپ نے کہا کہ سارے لوگ ہندوستان کے، نہ صرف ہندوستان کے بلکہ پوری دنیا کے لوگ خواجہ صاحب کو اپنی عقیدتوں کا مرکز مانتے ہیں۔ اور ایک بڑے مشہور مفکر گزرے ہیں، دانشور اور سیرت نگار، میں ان کا جملہ کہتا ہوں، آج لوگ تصوف سے دور ہیں۔ ان کا نام تھا ڈاکٹر حمید اللہ، مشہور آدمی ہے، مرحوم دنیا سے چلے گئے، تو ان کی کئی کتابیں ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کہا کہ میں نے یورپ میں دیکھا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو پہلے جو ہے نا وہ میں ظاہری فلسفے پر یقین رکھتا تھا اور علمی دنیا میں رہ کر ہم یہی باتیں کرتے تھے، تصوف کو میں اس طرح سے مانتا نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے یورپ کے لوگوں کا مطالعہ کیا مسلمان ہونے کا، تو مجھے یہ پتا چلا کہ ان کو مسلمان کرنے کے لیے کسی مولوی ملا کی نہیں بلکہ کسی صوفی کی ضرورت ہے، اور وہ جو مسلمان ہو رہے ہیں روز بروز وہ صوفیاء سے متعلق ہو کر ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، پورا عالم اسلام ہو، اگر آج بھی ہم اپنی ترقی چاہتے ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے، لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ، اور خواجہ صاحب کے حوالے سے جو معین الحق ہیں اور سراج الاولیاء ہیں، اس حوالے سے آپ کا ایک خاصہ ہے، مزید گفتگو کریں گے اور آپ کی معرفت کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الف لام میم میں انتظار ہے آپ کا۔ خوش آمدید عزیزان من۔ الف لام میم میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، جن کے لیے معین الحق اور اس طرح کے دیگر القابات، خواتین و حضرات، آج نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تزکیہ نفس کے اس سلسلے کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، یہاں تک کہ معرفت کے سفر پہ جانے کے لیے قطب العارفین کے اس خاص بزم کو ایک لمحے کے لیے اس طرح سے پرکھیں کہ ایک شخص جو پوری زندگی دین، دینیات، تبلیغ دین کے لیے صرف کرتا ہے، اور اس کی اپنی ذات تو فنا ہو چکی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی فلاح کے لیے اور لوگوں کی بہبود کے لیے اور لوگوں کے دین میں آ جانے کے لیے راستے ہموار کر رہا ہوتا ہے، اس کو کس نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے؟ آج بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مدت، بلکہ اگر یہ 12ویں صدی کی بات ہے تو آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، اس فاصلے کو اللہ رب العزت نے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے کہ اس شخص کا نام بھی ہے، اس شخص کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ان کی رودات بھی سنائی جا رہی ہے، ان کے واقعات، کرامتیں، یہاں تک کہ حال حوال ان کے شہر کے اور اس جگہ پہ جہاں آپ نے ہجرت فرمائی ہے، وہ اشعار جو آپ نے کہے فرمائے، وہ سب موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا ذکر بپا کیا اور دنیا بھر میں پھیلایا، اور اپنی سیرت کے ساتھ، صورت کے ساتھ، تصور کے ساتھ دنیا بھر کو چمکایا۔ لہٰذا آج خدا نے ان کے لیے وہی مقام رکھا ہے کہ جو پسند فرماتا ہے اپنے اولیاء کے لیے، اور یہ ولی اللہ کا رشتہ سلسلہ اللہ نے خاص طور سے اسی کو عنایت فرمایا ہے کہ جو اپنی زندگانی کو صرف کرتا ہے اللہ رب العزت کی خدمت، اس کے دین کی خدمت، اس کے حبیب کی محبت اور مودت کے لیے۔ علوم ظاہری اور علوم باطنی کی طرف ہم جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک خاص ذمے کے ساتھ بھیجا تو علوم ظاہری بھی عطا فرمایا، یعنی تفسیر کا علم، ساتھ ساتھ فقہ، حدیث کا علم،
مختلف زبانوں کا، لسان کو سمجھنے کا، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے کہ جب آپ نے سفر طے کیا سمرقند بخارا کا، پھر آپ دیگر درویشوں کی نشستوں سے ہوتے ہوئے آئے، آپ لاہور بھی تشریف لائے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، یہاں پہ آپ کا سیر و فی الارض کا ایک خاص حصہ بھی آپ کو عطا فرمایا گیا جو عنایت تجربے کے ساتھ ملتی ہے، اور خاص طور سے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے کشف کو سمجھنے کی جو فکر ہے وہ بھی آپ کو عطا ہوئی۔ علوم باطنی کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ خاصہ ہے جو کسی کسی کو عطا ہوتا ہے، جس کا ظاہر بھی ظاہر نہیں کر پاتا، جس کو حاصل ہوتا ہے وہ بھی بیان کرنے کے لیے پابند ہوتا ہے، کتنا بانٹنا ہے، کس حد تک اس کی تقسیم کرنی ہے، کس حد تک ہاتھ روکنا ہے، کس حد تک ہاتھ پھیلانا ہے، اور کس حد تک کہاں تک اس کو پہنچانا ہے۔ لہٰذا اپنے زمانے کے میں سمجھتا ہوں کہ پائے کے بزرگوں نے بھی آپ کے علوم باطنی کا استقبال کیا، اقبال کیا، سراہا۔ آپ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی بیان فرمایا جو آج تک نوجوان نسل تک پہنچانے والا پیغام کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کا تصوف، آپ کا تزکیہ نفس، اور پھر آپ کی ذات کا اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کی محبت میں غرق اور بالکل گم ہو جانا واضح ہے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کی بھی خدمات فرمائیں، اور پھر اسی سلسلے سے آپ اپنے ساتھ اپنی نشستوں میں غیر مسلم لوگ جو اللہ کے دین کی طرف آنا چاہتے تھے ان کے لیے دروازے کھول کے کھڑے ہوئے، آپ نے ان کو گلے لگایا، آپ نے جو لوگ غمگین تھے ان کی غمجوئی فرمائی، جو لوگ بھوکے پیاسے تھے اسی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جو نبی محترم فخر موجودات مقصود کائنات رحمت للعالمین کی سیرت ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا، لنگر کا اہتمام فرمایا، اور یہ بھی دیکھے بغیر کہ کھانے والا مسلم ہے یا غیر مسلم، آپ نے بھوکے کو دیکھتے ہوئے کھانا پہنچایا، اور یہی آپ نے دین کی خدمت میں بھی انجام دیا۔ یہ فریضہ کہ جب آپ نے دیکھا کہ اس کو دین کی ضرورت ہے، اس کو نجات کی ضرورت ہے، اس کو ناجی ہونے کی ضرورت ہے، تو آپ نے ان تمام تعلیمات کو اپنے عمل کے ذریعے پہنچایا۔ قوالی کے حوالے سے یا محفل سما کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ کا نام آتا ہے، اور چشتی سلسلے کو خاص درجے میں رکھا جاتا ہے۔ میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا یہ محفل سما کیا ہوتی ہے، اس کو خواجہ صاحب نے کیوں انٹروڈیوس کروایا، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیے، ہم نظم میں، نثر میں کلام پڑھتے سنتے ہیں، اور اردو ادب سے واقف لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ کتنی خدمت اس خطے میں نظم کے ذریعے حضرات نے کی ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں تشریف لائے تو یہ اولیاء اللہ کے ہاں ایک نظام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے فقط اللہ اللہ کہتے، ان کا اپنا ایک نظام ہے۔ کچھ لوگ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ذکر بھی بنیادی طور پر اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، ہمارے یہاں جلالین پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، تو اس تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ذکر اللہ ہوا محمد الرسول اللہ، اللہ کا ذکر محمد الرسول اللہ، یعنی اور قرآن نے یہ کہہ دیا ہے، تو اس لیے کچھ لوگوں کی توجہات ہوتی ہیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب جس خطے میں تشریف لائے اس خطے کی حالت یہ تھی کہ وہاں لوگ ساز باجا اور یہ چیزیں اس کی طرف راغب تھے، تو ظاہر ہے ان لوگوں کو اصل اسلام کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ تو خواجہ خواجگاں نے اللہ رب العالمین کے محبت کے جام لوگوں سے کہا کہ خاص سروں میں پڑھو۔ تو جب وہ پڑھے گئے تو وہ لوگ جو شغف رکھتے تھے شعر و شاعری کا وہ سب چیزیں چھوڑ کے ادھر آئے کہ یہاں کوئی خاص عمل ہو رہا ہے، اور یہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور ہمیں عجم یعنی گنگے، کیوں؟ ان کو اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر بڑا ناز تھا، اور وہ کسی کو اپنے سامنے دم مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اور پھر خاص طور پر مکہ والے، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید آج بھی مکی لہجے میں پڑھا جاتا ہے، تو اس وقت ان حالات میں جب وہ تمام لوگوں کو عجم گردانتے تھے اور اپنا کلام وہ عربی کا لکھا ہوا کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کوئی اس سے اچھا لکھ کر لائے، اس وقت میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی آیات نازل ہوئی آپ کے قلب اطہر پر، وہ کلام جو پہاڑ پر نازل ہوتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ،
لیکن وہ جب قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا تو حضور نے اسے اپنے سینے میں محفوظ بھی کیا اور صحابہ تک پہنچایا بھی. اور جب تلاوت ہو رہی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تو وہ فصحاء اور بلغاء عرب کے وہ عاجز آ گئے. اور خود قرآن کہتا ہے کہ فاتو بصورت من مثلہ ودعوا شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، لے آؤ اس کی صورت کی مثل کوئی صورت. وہ کچھ نہ لا سکے، وہ عاجز آ گئے اور وہ اپنا کلام چھوڑ کے جو جہالت کے زمانے کا تھا وہ رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. وہ جو میں نے کہا نا خواجہ صاحب نے نبی علیہ السلام والا کام کیا ہے یہاں کے، تو وہ خواجہ صاحب نے وہ کلام پڑھوائے کہ وہ عاجز آ گئے. انہوں نے کہا یہ جو راگ ہم الاپتے ہیں اس میں تو کوئی سر ہی نہیں ہے، اثر سر تال اصل مزہ اور اصل جو ہے نا وہ لطف اس کے اندر رکھا ہوا ہے. اور خواجہ صاحب وہاں وہ پڑھتا تھا، یہاں خواجہ کی نگاہ ہوتی تھی، وہ جو ابھی آپ نے توجہ دلائی نا، ایک ظاہری علم ہوتا ہے صاحب، ظاہری علم سے ہم جتنی مرضی تقریریں کر لیں وہ دلوں کو نہیں بدلتی. ایک علم لادنی ہوتا ہے، ایک باطن کا علم ہوتا ہے جو انسان کے اندر کی حالت کو بدل کر رکھ دیتا ہے. اور یہ باطنی علم بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ. آج تو ہم کہہ دیتے ہیں نا جی وہ سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کے طریقے پر چلو. میں پوچھتا ہوں ابو ذر غفاری کس راستے کا آدمی تھا؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ صحابہ میں بلال حبشی کس طرز کا آدمی تھا؟ یہ وہ سارے، حضرت مولا علی کس طرز کے آدمی تھے؟ حضرت سلمان فارسی کس راہ پر چلنے والے تھے؟ یہ سارے دنیا کو ٹھوکر مار کر اللہ کے راستے پر چل پڑے تھے. تو اس طریقے پر ان اولیاء اللہ نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں. اور یاد رکھیے میں آپ کو بڑی خاص اور توجہ طلب بات بتانے والا ہوں. آج کے اس پرفتن دور میں میرا یہ جملہ آپ لکھ کر رکھ لیں کہ وہی آدمی دین سے دور ہو رہا ہے، ملحد ہو رہا ہے، جو نبی علیہ السلام کے قرابت داروں سے دور ہو رہا ہے. وہ قرابت داروں میں مولا علی ہوں، حضرات حسنین کریمین ہوں، سیدہ زہرا ہوں یا جناب حضرت ابو بکر صدیق ہوں. وہ قرب کا تعلق خون کا ہو یا قرب کا تعلق روحانیت کا ہو، جو اس قرب کے دیوار کو توڑے گا وہ راہ اعتدال سے بھٹک جائے گا، اور جو قرب کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا. یہ اولیاء اللہ قرب کے راستے پر تھے. اور قرب کی منزلیں جب حضرت ابو بکر کی عظمتیں بیان کرنے پر آتے خواجہ تو ہند میں ان کی عظمتوں کے ڈھنکے بجاتے ہیں. جب اہل بیت اطہار کی میں نے ابھی بتایا علی علی کرواتے تھے، کبھی کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست درد دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں روحانیت کے ذریعے اسلام کا اصل مزہ چکھایا ہے، اصل اسلام ہمیں دیا ہے. آج بھی جس اسلام پر دہشت گردی کا دھبا ہے، جس اسلام پر آج کے جس دور میں لوگ کہتے ہیں یہ شدت پسند ہے، یہ ساری شدت پسندی کسی اور کی ہوگی. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کافر کو سینے سے لگا کے مسلمان بنا دیتا ہے. وہ گردن مارتا نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے کافر کو گردن جھکانے پر اپنے علم کے زور پر، اپنی روحانیت کے زور پر مجبور کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے آ میرے پاس آ، میں تجھے اللہ کا راستہ دکھاتا ہوں. پھر ساری دنیا سب کو چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ پھر اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر کے لوگوں کو اللہ کی ذات کا راستہ دکھاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ، اور آج ان کے طرز عمل کو اختیار کرنے کی ضرورت. سلطان الہند، ولی الہند، ہند ولی اور فخر کاملین قطب العارفین نے یہی کام کیا، اسی طرح سے سینے سے لگا کے کام کیا. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا، بہت سے لوگ آج سوشل میڈیا پہ بیانات کی حد تک کام کرتے ہیں، یہ روایات کی حد تک کام ہے، یہ اخلاقیات کی حد تک کام ہے، نتائج کی حد تک کام ہے. میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں اگر 10 لوگ مجھے سن رہے ہیں ان میں سے 5 ان کے بزرگوں کا اسلام لانا خواجہ صاحب کی محنت کی بدولت ہوگا. یقیناً انہی لوگوں نے اس سرزمین پہ محبت کا، ولایت کا اور اللہ اور اس کے رسول اور ان کی آل کی محبت کا بیج بویا ہے. لوٹ کر آئیں گے الفلامی میں، ایک مختصر وقفہ آپ کا انتظار. خوش آمدید خواجہ غریب نواز، امام الطریق، خواجہ بزرگ پیشوا. آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے دین کی تعلیمات کو ان لوگوں تک پہنچایا جو بت پرستی میں غلط ملت ہو گئے تھے، شرک کی لعنت نے انہیں گھیرا ہوا تھا، مگر آپ نے کس نفاست کے ساتھ
نفیس ترین بزرگ ترین سید البشر امام الانبیاء کا ذکر فرما کر ان کو نجاست سے دور کیا۔ اور جب بھی نجاست سے دور کرنا ہو تو یاد رکھیے گا حضور کی آل پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نجاست کو بلکہ ان کو محفوظ رکھا ہے نجس سے، رجس سے، نجاست سے اور ہر قسم کی ناپاکی سے، چاہے وہ تخیل کی ہو، چاہے وہ آج کے ان لوگوں کی ہو کہ جو بکتے ہیں اور اجڑیاں پھینکتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جو پاک ہیں خطا سے، اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے خطا سے۔ میں چاہتا ہوں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے پاس اتنی پیاری آواز موجود ہے، حافظ جبران رحمانی، انہوں نے شروع میں بھی ایک سما باندھا۔ میں درخواست کروں گا کہ اس پروگرام کے اختتامی لمحات میں بھی جس طرح سے مفتی صاحب نے تقاریر کے ذریعے، خطابت کے ذریعے، روایت کے ذریعے، صداقت کے ذریعے اور اپنے پیارے انداز کے ذریعے ہم تک خواجہ صاحب کی تعلیمات کا اثر نمایاں فرمایا ہے، ایسے ہی حافظ صاحب بھی اپنے خوبصورت سے کلام کے ذریعے، آواز کے ذریعے ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ جبران رحمانی آپ کا، آپ کی خدمات کا اور آپ کی تشریف آوری کا۔ مفتی نوید عباسی صاحب ایک بار پھر سے تہہ دل سے آپ کا شکر گزار، آپ نے جن چیزوں پہ نظر ہماری رکھوائی اور یقیناً وہ تعلیمات کی جن کو بیان ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ واقعہ آپ کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میری طرف سے تحفہ ہوگا رجب المرجب کا۔ حضور حضرت خواجہ غریب نواز اس وقت کمسنی میں ہیں اور اپنے باغ میں اپنے درختوں کو پانی دے رہے ہیں کہ ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ دیکھیے گا یہ معصوم سا چھوٹا سا بچہ ایک بزرگ کی محبت میں دوڑتا ہوا گیا، لپک کے ان کا احترام کیا، سلام کیا اور ان سے التماس سے دعا کیا۔ یہ ربط ہوتا ہے اولیاء اللہ سے، تبھی جا کے انسان کسی مقام پہ پہنچتا ہے۔ آج کا ایک چھوٹا سا بچہ جو بزرگوں کی توہین کرتا ہے اس کو بھی کوئی سکھائے کہ یہ ضروری ہے کہ آپ ان سے سیکھیں اور ان کے ذریعے راستے پہ جائیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس بزرگ کے احترام میں خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ میرے باغ میں 2 قدم تشریف لے آئیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھیں اور مجھ غریب کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خدمت کو قبول فرمایا، اور جب بچے میں اتنی تڑپ دیکھی، لگن دیکھی، دیکھا کہ بچے نے ان کا ہاتھ سینے پہ لگا لیا اور ان سے ایسے چپٹ گئے، تو انہوں نے اپنے قدم زمین پہ رکھے، خواجہ صاحب نے انگور تشت میں لا کے رکھے، باغ میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ پیش فرمایا، اور خواجہ صاحب کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنے یہاں جیب سے ایک سوکھی سی روٹی نکالی اور کہا کہ یہ فقیر کی طرف سے بھی دعوت قبول فرماؤ۔ جب یہ حب اور حب اولیاء کا آپس میں جمع ہونا شروع ہوا تو دیکھیے آپ کی رخصت کے اوپر، جناب حضرت ابراہیم قندوزی کی رخصت کے اوپر خواجہ غریب نواز صاحب نے کیا عمل فرمایا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے کچھ ہی دنوں بعد وہ باغ فروغ کر دیا اور اس کا سارا مال مساکین میں تقسیم کر دیا، فقراء میں تقسیم کر دیا کہ ایک فقیر یہاں سے گزرا جس نے ایک سوکھی روٹی دی ہے تو یہ لنگر رکنا نہیں چاہیے، اور یہاں پہ اس مال سے جو بن سکتا ہے مساکین، فقراء، غربا میں تقسیم ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہم سلام پیش کرتے ہیں غریب نواز کو کہ جس نے آج بھی کھلانے کا سلسلہ اس طرح سے جاری رکھا ہوا ہے کہ ان کی درگاہ پہ مال برکت کے ساتھ نیاز کی حیثیت میں تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ایمان میں آپ کو دیتا ہوں، ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔